सूफिया जो होते थे ना, उनकी तरबियत इस तरह होती थी कि जिस तरह किसी ने घोल के पिला दिया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल के भी वारिस थे और हुजूर के हाल के भी वारिस थे। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हाज़िर खिदमत हुआ और उसके लफ्जों में, जुमलों में बड़ी तलखी। कहने लगा, हुजूर बड़ी हो गई दरवेशी और बड़ा हो गया दरगुजर, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। अब माफी भूल जाएं लोग कि किसी को माफी मिलेगी। अब जो ईंट फेंकेगा पत्थर में जवाब मिलेगा। अब देखना, एक की 10 सुननी पड़ेंगी। गुंबद की सदा है, जैसी कोई कहेगा वैसी सुनेगा। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के सामने बड़ी तलखी कर रहा है तो ख्वाजा साहब ने थपकी दी, फिर माथा चूमा, फिर 2-3 खजूरें खिलाई। फरमाने लगे, पुत्र आधे रास्ते पे तूने कांटे बिछा दिए, आधे पे उसने बिछा दिए, तो सड़क तो सारी कांटों से भर गई। तो तुम दोनों की लड़ाई में कई राहगीरों के भी पैर जख्मी हो जाएंगे। तो यार ये तरीका ठीक तो नहीं ना। उच्चा नाम रखाया जिसने, ओ चुल्हे विच सड़िया, नीवा होके लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा अड़िया। तो ये तूने क्या मतलब कि मैंने भी कांटे बिछाने? तो सुन मेरा पुत्र, तू निजामुद्दीन का मुरीद है, तेरी ड्यूटी कांटे बिछाने की नहीं, तेरी उठाने की है। और सुन, कांटे उठाते उठाते कभी हाथ जख्मी हो जाते हैं, कभी खून निकल आता है, कभी कभी ना वो चुभ जाते हैं और पता भी नहीं चलता मांस में कब घुस गए, गोश्त में, और कब तकलीफ शुरू कर दी। पुत्र घबराना ना। वो शख्स कहता है, हजरत तो पर्दा कर गए, जमाना बीत गया, बाल काले थे सफेद हो गए, कमर सीधी थी टेढ़ी हो गई। लोग कहने लगे, बाबा कभी गुस्सा नहीं आया? का नहीं आता, इसलिए कि जाने वाला कह गया था कांटा बिछाना नहीं कांटा उठाना है। तो बस हमने वफा करके गुजार दी, आए नहीं कभी गुस्सा। अब हमारे यहाँ इल्म सीखने के लिए लोग, फैज सीखने के लिए कुछ लोगों की सोबत भी इख्तियार करते हैं, संगत भी उठाते हैं। और लोग जब जाते हैं पीरी मुरीदी के सिलसिले में तो बाज़-औक़ात ये सोचते हैं कि कोई रश ज़्यादा हो, बाज़-औक़ात ख्याल होता है गद्दी बहुत बड़ी हो, बाज़-औक़ात ख्याल होता है पीर साहब मशहूर और मारूफ हो, बाज़ का ख्याल होता है कि नस्ल दर नस्ल सज्जादा नशीन चले आ रहे हों। मुख्तलिफ किस्म के लोग लोगों के पास जाके बैठते हैं। दाता साहब हमारी रहनुमाई करते हैं 1000 साल पहले और हमें एक नुस्खा बताते हैं। आप फरमाते हैं, याद रखना 3 किस्म के लोगों की सोबत से इज्तनाब करना। अपना जहन बना लेना कि हर जगह वक्त गुजर सकता है पर इन लोगों के साथ वक्त नहीं गुजर सकता। हुजूर कौन से? फरमाया, एक तो गाफिल और बेअमल उलमा। डिग्री बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अमल कमजोर है। इनसे जितना मेरे असाब फरमाया करते थे, बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा हो और फिर बेअमल हो तो उससे मुकम्मल बचो। बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बेअमल है, बचो। क्यों? फरमाते थे, इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करेगा कि अगर मैं ये काम नहीं करता, ये वजह है, मेरे पास ये गुंजाइश है, ये रुखसत है। दाता साहब फरमाते हैं, बेअमल गाफिल उलमा, उनकी सोबत से बचो। और फरमाते हैं, ऐसा फकीर जो हुजरे में बंद हो जाए और हक बात अपनी जुबान से अदा ही ना करे। वो कहे, जी मैं दरवेश होता हूं, मैं तो नहीं बोल सकता, हुकूमत नाराज हो जाएगी, फलाना नाराज हो जाएगा, इख्तिदार वाले नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं कोई ऐसी बात कर सकता। कौम परेशान होती है तो होती रहे, महंगाई का शिकार है तो होती रहे, गरीबों पर जुल्म होता है तो होता रहे। जो फकीर इस तरह का है, जो फाका मस्त हो गया है, झूठ को झूठ नहीं कहता, जालिम को जालिम नहीं कहता, फरमाया ऐसे फकीर की सोबत से बचो। और तीसरे नंबर पर दाता साहब फरमाते हैं, जो जाहिल सूफी है ना, बांझ इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हो। जो जाहिल सूफी है उस सूफी की सोबत से भी बचो। हर शख्स अपने अपने मकाम पर दीनी इबलाग में, दीन की तबलीग में अपना किरदार अदा करे। एक जुमला कोई बोल देना रसूल पाक के दीन की मदद में, एक जुमला, यानी किसी को सिर्फ इतना कह देना कि यार तू अपने बेटे को, तेरे 5 बेटे हैं, एक को कुरान मजीद का आलिम ही बना दे। तू कह के चला गया और तू तेरी वजह, तुझे खबर भी नहीं कि शायद उसने तेरी वजह से उसे दाखिल कराया है, लेकिन वो अगर आ गया, पढ़ गया, तो देख तुझे अजर अल्लाह कितना अता फरमाए। आधा जुमला बोल के दीन के मामले में मुआवन बने, कोई खैर का लफ्ज बोल के मुआवन बने। हम ना हिम्मत नहीं करते, हम कहते हैं वो फलाना करेगा, बड़ा आदमी करेगा, मौलाना करेंगे, पीर साहब करेंगे।
اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر. حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے، اپنی اور یہ دین غالب ہوگا. غالب یہ مت سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، تو ڈر ڈر کے نہ جئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا. اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی. حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے. حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نہ. اور یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا. اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین. جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا. اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا. یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا. جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی. کہا فاطمہ کار کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا. اور دین پہنچا. دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. یہ دین فطرت ہے. یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں، کچھ کر لینے کی ٹھان اپنے مزاج میں پیدا کریں. کمزوری آ جاتی. عدی بن حاتم جو تھے نا، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، زمانہ بڑا دیکھا تھا، بڑے بڑے وزیروں مشیروں، ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی. عدی حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو. تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں. حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مالک غنیمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں. تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا. میں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں،
حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے. یہ غریبی دیکھ کر، بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام ہرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام ہرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں. محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام ہرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی. یہ دور آئے گا. تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں، دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے. اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے. فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے. اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا. ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے، لینے کوئی نہیں آئے گا. عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے. حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی. میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا. اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا. اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات خود دے کے آیا ہوں. لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا. یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے. حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے. اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھپ جاتا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹ جانے کے لیے. بس نا یہ دین حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے، قریش نے بڑا ستایا. نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے. ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تنگ بڑا کرتے. حضور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گڑوں کے اوپر رکھ کے نہ تو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں تک زخمی ہو جاتی تھی، سی نہیں کرتے، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. کہا خباب تھوڑا صبر کرو. اور پھر حضور فرمانے لگے خباب یہ بات یاد رکھنا، جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ غالب ہوگا. غالب وہ ابو سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے فلاں بھی ہم نے مار دیا، فلاں بھی مار دیا. جب 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک گئے تھے نا دوبارہ واپس، 10 سالوں میں 3 لوگ لے کے حضور مکے سے آئے
اور 10,000 کا لشکر لے کے جب دوبارہ گئے نا، ابو سفیان کہنے لگے لڑنا ہی نہیں، کیونکہ جس شان سے معصوم آمنہ آئے ہیں لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، طاقت ہی نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ لیکن پتہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سیاہ امامہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور گردن محبوب نے اتنی جھکائی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی، اس شان کے ساتھ حضور داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اپنے اندر نہ تھوڑی سی، آپ 24 گھنٹے دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مال کمائیں، جائیدادیں بنائیں، حلال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے، صرف مالی طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کر دیں۔ اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں تو ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا۔ اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اگر فحاشی اور یعنی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ دو جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہو نا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے۔ جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہو تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے۔ بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے۔ یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لینا۔ یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی۔ وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے، تو اس کی ایک بات گھر کر گئی، جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے۔ آپ کہہ دیں بات پھیل جائے گی، اللہ اسے پھیلا دے گا۔ اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے میں فیکٹری کے مالک سے کہا کرتا ہوں کہ تو نا مسجد ضرور بنا چھوٹی سی، دفتر والوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں نا نماز باجماعت کا بندوبست ضرور کراؤ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے دین کے کام ہیں۔ آپ اپنے حلقہ اثر میں کہیں یہاں نماز باجماعت ہوگی، یہاں سویرے آتے ہی پہلے تلاوت ہوگی، یہاں پہلے قصیدہ بردہ شریف، آپ کوئی خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، انشاءاللہ یہیں سے چنگاریاں بنیں گی، یہیں سے انقلاب برپا ہوگا۔ اور امام جعفر صادق کے قول پر اپنی بات سمیٹوں گا۔ کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو فرمانے لگے سوکھا حال ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ دین